अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि रब्बिरहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है माह रमज़ान का महीना है और इसमें हमारे लेक्चर जो चल रहे हैं वो ज़कात के हवाले से चल रहे हैं। आए आज हम जो हमारा लेक्चर है उसका उन्वान है ज़कात के हवाले से मसारिफ़ ज़कात के। मसारिफ़ ज़कात कहते किसे हैं? मसारिफ़ ज़कात का मतलब है जिसको ज़कात दी जाए, जिसको ज़कात लगती हो, जो ज़कात लेने का मुस्तहक हो, उसको मसारिफ़ ज़कात कहते हैं कि आपने किन किन लोगों को ज़कात दे सकते हैं। उनके अलावा कुरान ने जिनको बयान किया उनके अलावा अगर आप किसी को ज़कात दें तो वो आपकी ज़कात शुमार नहीं होगी। ज़कात इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन है, अहम तरीन इबादत है। ज़कात 2 मायनों में इस्तेमाल होता है, पाकीज़गी और इजाफा। पाकीज़गी माल की पाकीज़गी, इजाफा माल का इजाफा। ज़कात अदा करने से इंसान का माल पाक हो जाता है, अल्लाह ताला बंदे को गुनाहों से भी पाक कर लेते हैं। ज़कात अदा करने से बंदे के अजर सवाब में इजाफा होता है और अल्लाह इसका माल भी बढ़ा देते हैं, उसमें बरकत नाजिल फरमा देते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई मकामात पर ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है। जहाँ नमाज का हुक्म है उसके साथ ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़कात अदा करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज्जतुल विदा के मौका पर इरशाद फरमाया, लोगो अल्लाह से डरते रहो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, रमजान के रोजे रखो और अपने मालों की ज़कात अदा करो। अल्लाह ने फरमाया जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए, नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, अल्लाह इन्हें अजर से नवाजेगा, अल्लाह इन्हें उसका अजर देगा और इन पर कोई खौफ ना होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। क़यामत के रोज वही लोग ना खौफ महसूस करेंगे ना वो गमगीन होंगे। कौन लोग? जो नमाज कायम करते हैं और अल्लाह की राह में ज़कात अदा करते हैं। ज़कात का क्या है? ज़कात अमीर मुसलमानों से लेकर फ़कीर मुसलमानों में तकसीम की जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और ज़कात सदके के माल का सवाल किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़कात के बारे अल्लाह किसी नबी और गैर नबी के हुक्म पर राजी नहीं हुए, हत्ता कि अल्लाह ने खुद हुक्म फरमाया और ज़कात के 8 मसारिफ बयान फरमाए, अगर तू इनमें से है तो तुझे तेरा हक दे देता हूं। मसारिफ ज़कात आजकल क्या है? आजकल मुस्लिम ममालिक में भी ये है कि टैक्स अदा करें। ज़कात का निज़ाम खत्म करके टैक्स का निज़ाम लगा दिया गया है। टैक्स क्या है? टैक्स हर शख्स ने देना है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। टैक्स का माल क्या होता है इन हुकूमतों में ये होता है टैक्स गरीबों से लिया जाता है और अमीरों पर खर्च किया जाता है। और इस्लाम इस चीज की नफी करता है कि गरीबों से लेकर अमीरों पर खर्च किया जाए। ज़कात वो इस्लाम का निज़ाम है जिसके तहत अमीरों से माल लेकर गरीबों में तकसीम किया जाए ताकि हालात सही हो, लोगों में गुर्बत खत्म हो, लोगों को माल मिले, लोगों को जान का तहफ़्फ़ुज़ हो, उनके माल में बरकत हो, उनकी जान में बरकत हो। खुलफाए राशिदीन जिनको हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खुलफाए राशिदीन में शुमार होते हैं, उनके दौरे हुकूमत में ज़कात का माल इतना इकट्ठा होता कि आमलीन कहते हैं, ज़कात तकसीम करने वाले कहते हैं कि हम अफ्रीका के जंगलों तक चले गए, हमें कोई ज़कात लेने वाला ना मिला। अगर हम ऐसा निज़ाम लाए जो ज़कात अदा करें, हम पाकिस्तान के निज़ाम में, मुल्क में, इस्लामी ममालिक में ज़कात का निज़ाम नाफिज करें तो इन ममालिक में ज़कात का निज़ाम नाफिज करने से फ़ायदा क्या होगा? हमें फ़ायदा ये होगा
کہ ہم امیروں سے مال لے کر جب غریبوں میں تقسیم کریں گے تو ہمارے ملکوں میں خوشحالی آئے گی، برکتیں نازل ہوں گی۔ مصارف زکوٰۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی فرضیت کے ساتھ ہی اس کے مصارف بھی بیان فرمائے ہیں، یعنی زکوٰۃ جن لوگوں پر خرچ کی جا سکتی ہے انہیں مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 پارہ نمبر 10 آیت نمبر 60، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ تو انہی فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے۔ زکوٰۃ کن کے لیے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں فرمایا زکوٰۃ ان فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کاموں پر مامور ہوں، یعنی کہ عاملین، ان کے لیے جن کی تالیف قلم مطلوب ہو۔ نزیز یہ گردنوں کے چھڑانے یعنی کہ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، قرض داروں کی مدد کرنے میں، جو قرض دار ہیں مسلمان ان کے قرض داروں کے لیے، راہ خدا میں مسافر، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے، مسافر نماز، جو مسافر ہیں سفر کر رہے ہیں وہ ضرورت مند ہے ان کے استعمال کے لیے، یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ مصارف زکوٰۃ کی تفصیل میں کچھ یہ اس آیت میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف کتنے قسم کے لوگ ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف جو مستحق جو لوگ ہیں وہ 8 قسم کے لوگ ہیں، جن میں سے مؤلفات القلوب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اجماع کی وجہ سے ساکت ہو گئے تھے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دیا تو اب اس کی حاجت نہ رہی تھی۔ اس کے علاوہ انسانوں کی غلامی کا دور بھی نہیں رہا تو مکاتب بھی ساکت ہو گئے، لہذا مصارف زکوٰۃ کل تعداد 6 ہے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ جن کی تفصیل یہ ہے، فقراء شریعت کی نظر میں فقیر وہ ہے، فقیر وہ نہیں ہے جو آپ سے سوال کرے چوکوں میں چوراہوں میں، جو آپ کے در پر آئے، وہ فقیر نہیں ہے۔ ہم نے ذہن یہ بنا لیا فقیر وہ ہے جو ہمارے کپڑوں سے چمٹ کر، ہماری ٹانگوں سے چمٹ کر یا ہمارے دروازوں پر دستے سائل نہیں۔ فقیر کیا ہے؟ جس کے پاس شرعی نصاب سے کم مال ہو اور جب تک اس کے پاس ایک وقت کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو اسے سوال کرنا یعنی مانگنا جائز نہیں۔ بغیر مانگے اگر کوئی اسے زکوٰۃ دے تو وہ لے سکتا ہے۔ یہاں ایک نقطہ قابل غور ہے، آج کل ہمارے یہاں پیشہ ور بیکاریوں کی کثرت ہے جو کثیر مال ہونے کے باوجود مانگتے ہیں، اور لوگ انہیں رحم کھاتے ہوئے حالت کیا بنائی ہوئی ہے، اکثر و بیشتر کسی نے بازو کو ایسے کیا ہوا ہے، ایسا اس پہ وہ کیا ہوا ہے کہ جیسے بازو ٹوٹا ہوا ہے، ٹانگ پہ ایسا میک اپ کیا ہوا ہے کہ ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھلا کرے ہمارے پولیس کا، انہوں نے بہت سے ایسے کیس حل کیے ہیں، آپ نے اکثر و بیشتر میڈیا پر دیکھا ہوگا، کہیں روڈ کنارے، کہیں چوکوں میں چوراہوں میں کوئی بازو ایسے لے کے کھڑا تھا، پولیس والے ہمارے بھائی آئے ہیں، انہوں نے کہا، ان کو دیکھا، ان کو شک گزرا اس پر کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، تو انہوں نے چیک کیا تو اس کو دیکھا، انہوں نے پوری باقاعدہ ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا، کوئی ٹانگوں سے معذور تھا، انہوں نے چل کے دکھا، انہوں نے کہا کہ چلو، وہ کہتا ہے میں چل نہیں سکتا، انہوں نے کہا چلو، انہوں نے جب تھوڑی سختی کی تو وہ چلنے لگا، انہوں نے کہا بڑی مشکل سے چل رہا ہوں، انہوں نے اور سختی کی تو وہ بھاگنے لگے۔ ایسے حالات ہیں، یہ وہ فقیر ہیں، یہ میک اپ اس لیے ایسا کرتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں رحم آئے، اور یہ اکثر و بیشتر فراڈ ہوتے ہیں۔ ایسے مانگنے والوں کو ہرگز نہ دیا جائے، یہ گناہ کے کام پر مدد ہے، بلکہ چوکوں چوراہوں میں جو مانگنے والے ہوں کہ میں نے کھانا کھانا ہے، آپ کوشش کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو ایک 20-30 روپے کا بسکٹ کا پیکٹ رکھیں، ایک جوس کا پیکٹ رکھیں، اگر کوئی کھانے کا سوال کرے تو اس کو وہ کھانا دے دیں، یا استطاعت ہو تو ایک لنچ باکس رکھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ڈیلی اس راستے سے گزرنا ہے، روزانہ آپ نے ادھر سے گزرنا ہے، کوئی اگر مانگنے والا آپ سے دستے سوال آگے کرتا ہے کہ میں نے کھانا کھانا ہے
تو وہ آپ اس کو کھانا نکال کے اس کو دیں کہ یہ لو بھائی کھاؤ، یہ لو بہن کھاؤ۔ اگر کوئی بچہ ہے، ہوتا ہے کیا ہے، چوکوں چوراہوں پر چھوٹے چھوٹے بچے مانگنے والے بٹھا دیے جاتے ہیں اور ان کی باقاعدہ ریکی کی جاتی ہے۔ یہ چوکوں چوراہوں پر جب آپ سوشل میڈیا یا میڈیا کے ذریعے اگر آپ اس پر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پورا ایک بیکاریوں کا ایک پورا گروہ کام کر رہا ہے باقاعدہ۔ انہوں نے یہ چوک چوراہے آبادیاں تقسیم کی ہوئی ہیں کہ یہ میری جگہ ہے، یہ میری جگہ ہے۔ یہ بالکل گناہ ہے۔ جو مستحق نہیں ہے ان کو یہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ چیزیں مستحقین جو ہیں ان تک پہنچنی چاہیے۔ مسکین ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے جس کے ماں باپ فوت ہو گئے، نہیں، مگر اسلامی شریعت میں مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یہاں تک ایک وقت کا کھانا بھی نہیں۔ صرف ایسا شخص ہی سوال کر سکتا ہے۔ اس کو مسکین شمار کیا جاتا ہے شرعی طور پر جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو۔ عاملین اس کو کہتے ہیں جن کو حکومت وقت نے زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر کیا گیا ہو۔ یہاں توجہ طلب امر یہ ہے کہ صرف حاکم اسلام کی جانب سے مقرر کیا گیا عامل ہی زکوٰۃ لے سکتا ہے اگرچہ وہ غنی ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے عاملین جو ہیں اگرچہ وہ غنی، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو زکوٰۃ کا محکمہ ہے سرکاری طور پر ان کی ڈیوٹیں لگی ہوئی ہیں، جو لوگ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، جس کی زکوٰۃ 10 لاکھ روپیہ بن رہی ہے، وہ اس کو 5 لاکھ کی، 2 لاکھ کی، 3 لاکھ کی زکوٰۃ کی پرچی بنا کر دے دیتے ہیں۔ وہ پرچی اس کو جمع کروا دیتے ہیں زکوٰۃ۔ یہ تو اپنے آپ سے بھی دھوکہ کہ میں نے زکوٰۃ ادا کی، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی دھوکہ دہی کر رہے ہیں اور گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ اس سے بہتر ہے آپ زکوٰۃ دیں تو پوری دیں۔ اور پھر ہوتا ہے کیا، سارا سال ہماری رقم بینکوں میں پڑی رہتی ہے، جیسے ہی ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے ہم کیا کرتے ہیں، اپنی رقم یکم رمضان سے پہلے بینکوں سے نکلوا لیتے ہیں کہیں ہمارے زکوٰۃ نہ کٹ جائے۔ اور پاکستان کے تقریباً 70 سے 80% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک فارم بھر کے دیا ہوا ہے کہ اسنا عشری شیعہ، جب آپ بینک میں اکاؤنٹس دیکھیں تو وہ اسنا عشری شیعہ ہیں کہ جی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا کام ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، مالی پریشانی ہوگی، جانی پریشانی ہوگی۔ ہمارے ملک میں قید سالی، عذاب، سلسلے، سیلاب یہ کیوں آتے ہیں؟ یہ اسی وجہ سے آتے ہیں کہ ہم جو حق ہے اسلام کا، جو اللہ کا مال ہے، جو اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، وہ ہم نہیں دیتے۔ ہم جو مستحق ہیں ان کو نہیں دیتے۔ اس وجہ سے اب دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور آخرت میں بھی اگر ہمارا یہی کام رہے تو آخرت میں بھی ہم ذلیل و خوار ہوں گے۔ مختلف سماجی و فلاحی تنظیموں کی طرف سے زکوٰۃ جمع کرنے والوں اور اپنے ملازمین کو زکوٰۃ کی رقم سے تنخواہ دینا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ مؤلفات القلوب، اس سے مراد وہ کافر ہے جس سے امید ہے کہ وہ مال لے کر مسلمان ہو جائے گا یا مسلمانوں کو ایذا دینے سے رک جائے گا، یعنی کہ مسلمانوں کا وہ نقصان نہیں کرے گا۔ کیوں؟ یہ ایک فکرہ مشہور ہے، منہ کھاتا ہے اور آنکھ شرماتی ہے، جب آپ اس کو کھائیں گے وہ آپ سے دب کر رہے گا، اس لیے مؤلفات القلوب کہا گیا ہے۔ پھر رکاب، گردنیں آزاد کروانے کے لیے، یعنی غلام مسلمان کو آزاد کروانے کے لیے اور مسلمانوں کو دشمن کی قید سے رہائی کے لیے۔ جیسے کوئی مسلمان کسی غیر مسلموں کی قید میں ہو تو اس کا جرمانہ، فدیہ ادا کر کے اس کو اس کی قید سے آزاد کروایا جائے۔ غارمین، قرض دار، ایسے لوگ جو بغیر کسی گناہ کے مبتلا قرض ہوئے ہوں اور اتنا مال نہ رکھتے ہوں جس سے قرض ادا کریں۔ ادائے قرض میں مال زکوٰۃ سے مدد دی جائے۔ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، بے سر و سامان مجاہدین اور نادار حاجیوں پر صرف کرنا مراد ہے۔ یعنی کہ کسی کو کوئی شوق ہے حج کرنے کا اور وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو اگر حکومت چاہے تو ان کو حج کروائے، ٹھیک ہے، اور حکومت چاہے تو جو کنوارے لوگ ہیں ان کی شادیاں کروائے۔ اور ایسا اسلامی حکومت میں ہوتا رہا ہے کہ جو زکوٰۃ تقسیم مال کرتے، سب مال تقسیم کرتے
کچھ مال بچ جاتا تو وہ لوگ دیکھے جاتے جو کنوارے ہوتے اور استطاعت نہ رکھتے شادی کی، تو ان کی شادیاں زکوٰۃ کے مال سے کروا دی جاتی۔ اگر ایسا کروا دیا جائے، اسلامی قانون پاکستان میں زکوٰۃ کا نظام نافذ ہو جائے، تو پاکستان میں کوئی کسی غریب کی بچی کنواری نہ رہے گی، نہ کوئی غریب لڑکا کنوارا رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، فی سبیل اللہ سے مراد بالخصوص مجاہدین مراد ہے، لیکن آج زکوٰۃ کا حقدار یہ طبقہ زکوٰۃ سے بالکل محروم ہے۔ فی سبیل اللہ کے نام پر نہ جانے کون کون سے مصارف ایجاد کر لیے گئے ہیں، اور ہر شخص اور ہر ادارہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں شمار کرتا ہے۔ ابن سبیل، اس سے وہ مسافر مراد ہے جو دوران سفر مفلس ہو، اگرچہ اپنے ملک میں مالدار ہو، ان کے لیے بھی زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ چند ضروری مسائل: زکوٰۃ دینے والوں کو بھی جائز ہے کہ وہ ان تمام اقسام کے لوگوں کو زکوٰۃ دے، اور یہ بھی جائز ہے کہ ان میں سے کسی ایک ہی قسم کو اپنا مال زکوٰۃ دے دے، اور کوشش کی جائے کہ اپنے قریبی رشتہ دار جو مستحق ہوں ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ زکوٰۃ انہی لوگوں کے ساتھ خاص کی گئی ہے، لہذا ان کے علاوہ دیگر مصارف میں خرچ نہیں کی جا سکتی، نہ ہی مسجد کی تعمیر میں، نہ مردے کے کفن میں، نہ یتیم بچیوں کی شادیوں کے نام پر غیر شرعی رسومات، یعنی کہ جو جہیز بنا کر دیا جائے اور اس میں زکوٰۃ خرچ کی جائے، نہ سحر و افطار کے دسترخوان پر زکوٰۃ خرچ کی جائے، نہ اسپتال والوں کی طرف سے ڈاکٹروں کی تنخواہ پر خرچ کی جائے۔ زکوٰۃ تو ان پر خرچ کی جا سکتی ہے جو مریض مستحق ہوں، جو غریب ہوں، جو اپنا علاج نہ کروا سکتے ہوں، جو دوائی نہ لے سکتے ہوں، وہ جو سفید پوش ہوں، جو اپنی جیب سے اپنے مال ان کے پاس اتنا نہ ہو کہ وہ اپنا علاج کروا سکتے ہوں، ان پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ مگر یہ نہیں ہے کہ اسپتال والوں کی طرف سے ڈاکٹر اور جو عملہ ہے اسپتال کا ان پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے، اور نہ ہی کسی تعلیمی اداروں کی جانب سے فیس معاف کرنے پر، کیونکہ ہم نے پہلے وعدے کیا کہ زکوٰۃ میں ملکیت شرط ہے اور مذکورہ بالا امور میں ملکیت نہیں پائی جاتی، یعنی کہ جیسے کوئی ادارہ ہو اس میں زکوٰۃ کا مال دیتے ہو آپ، ادھر سکول ہو، اسپتال ہو، یونیورسٹی ہو، اس میں زکوٰۃ نہیں، آپ کو کیا معلوم کہ وہ جو طالب علم ہے وہ اس کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے زکوٰۃ بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے ادا کریں۔ اکثر و بیشتر بینک اکاؤنٹ رکھنے والوں کے بینکوں سے بینک زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں، تو یہ تو بینک تو سودی سارا کام کرتے ہیں، سود کا کام کرتے ہیں، اور آپ کا مال بھی جو ہے وہ سود میں لگائیں گے۔ جب کوئی بینک سے قرض لینے جائے گا، آپ کی زکوٰۃ کٹتی ہے، جب آپ کی زکوٰۃ کٹتی ہے، زکوٰۃ کی کٹوتی بینک کرتا ہے، تو جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ بینک سے قرض لینا جائیں تو بینک آپ کو بغیر انٹرسٹ کے، بغیر منافع کے آپ کو قرض نہیں دے گا، تو پھر بینکوں کو زکوٰۃ کیسے لگتی ہے؟ آپ زکوٰۃ اپنے ہاتھوں سے دیں۔ لوگ جو مستحق ہیں، جو قرآن نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے مطابق اللہ رب العالمین نے جو مستحقین بتائے ہیں زکوٰۃ کے، انہی کو زکوٰۃ دیں، اور کوشش کریں کہ جو آپ کے قریبی عزیز و اقارب ہیں ان کو زکوٰۃ دی جائے، تاکہ آپ کو دگنا ثواب ملے ایک رشتہ داری کا، ایک زکوٰۃ کا مال خرچ کرنے کا۔ اور بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ جب اپنے کسی عزیز و اقارب کو زکوٰۃ دیں گے تو وہ آپ اس کو بتا کر نہ دیں، بن بتائے دیں، آپ اس کو تحفے کی شکل میں دیں، آپ اس کو کپڑے بنا دیں، آپ اس کو کوئی کاروبار کروا دیں، تاکہ اگر وہ کاروبار کرے، وہ اگر کامیاب ہو، کل کو وہ بھی زکوٰۃ دے گا۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے یہ ایک چین چلایا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ ایک سرکل چلایا ہے کہ امیروں سے مال غریبوں میں جائے گا، غریب سے آگے پھر اللہ تعالیٰ ان کو مال میں، تجارت میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا پڑھایا، سنا سنایا، اور جو حق بات آپ لوگوں تک پہنچائی گئی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی وہ بندہ ناچیز کی طرف سے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے در پر جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے راہ میں جان و مال سے خدمت کرنے، اللہ کی راہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس ماہ رمضان کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو ہم اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو قبول فرمائے، اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں رزق حلال کمانے کی، رزق حلال کے لیے تگو دو کرنے کی کوشش عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے جان میں، مال میں برکت عطا فرمائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے اثاثے سے جاتا رہا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔